अस्सलाम वालेकुम। स्याह हाशिया बाय साइमा अकरम चौधरी। एपिसोड 3। आज फ़िज़ा में अजीब सी उदासी थी। हवा भी सांस रोक कर खड़ी थी। हर तरफ घुटन का राज था। आपा ने आज न दोपहर का और ना ही रात का खाना खाया था और वो और बेबे दोनों बेमायनी सी बहस में उलझी हुई थी, जो मुन्ना या अदीना के आने पर फ़ौरन ही ख़त्म कर दी जाती और इनके जाने के बाद मनक़ता सिलसिला वहीं से जोड़ लिया जाता। रात के 11 बज चुके थे। काफ़ी देर तो अदीना करवटें बदलती रही और तंग आकर उठकर बैठ गई। मुन्ना सो चुकी थी। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो अब्दुल्ला उसके साथ करना चाहता था? इस सोच ने उसकी नींद हराम कर दी। अनकही बातें और अधूरे जुमले खूबसूरत रैपर में लिपटे किसी गिफ्ट पैक की तरह होते हैं। इंसान या तो अपनी पसंदीदा चीज़ के ख्याल से खुशी से झूमता रहता है या ये सोचकर ख़ुद को परेशान रखता है कि अगर गिफ्ट पैक में से मनपसंद चीज़ ना निकली तो क्या होगा। आपा को तो अब्दुल्ला बहुत पसंद था। ऐसा क्या हुआ जो उनकी सारी पसंदीदगी धुआं बनकर फ़िज़ा में तहलील हो गई। एक नई सोच ने उसका दामन थाम लिया। नींद भी शायद उस रात उसके पास ना आने की कसम खा रखी थी। वो नंगे पांव कमरे से निकल आई। आपा के कमरे का 0 वाट का बल्ब रोशन था। वो पास से गुजरी। अंदर से आने वाली रेडियो की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। उसे धचका सा लगा। आपा और मौसीकी दोनों मुतज़ाद चीज़ें थीं, लेकिन इस वक्त रेडियो की हल्की हल्की सी आवाज़ खिड़कियों से बाहर आ रही थी। अदीना को पहली दफ़ा मालूम हुआ था कि आपा को मौसीकी से भी शग़फ़ था। बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं मोमन विच मस्तियाँ, ना मैं विच कुफर दियाँ रीतां, ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मैं मूसा ना फिरौन। बुल्ला की जाना मैं कौन। रात की खामोशी और तैरगी में जब पूरे सहन में मोतिया के फूलों की महक फैली हुई थी, वो सहन की दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। आसमान पर मौजूद चांद उसे आज से पहले कभी इतना तन्हा नहीं लगा था। दिमाग में बेमायनी सोचों का हजूम था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी वैसे वैसे उसका दिल पिघल रहा था। रात का वो न जाने कौन सा पहर था। वो नंगे पांव सहन से छत पर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। उसके घर की और मदरसे की छत एक थी और दूसरी जानब 20 सीढ़ियाँ थीं। उसने मदरसे की जानिब झांका। सामने सहन के साथ साथ बने बरामदे में रखी चारपाई पर उसे अब्दुल्ला का गुमान हुआ। चांद की चांदनी में उसका वजूद साफ पहचाना जा रहा था। अदीना के दिल की धड़कनें बेताब हुईं। ये वो शख्स था जिसकी मोहब्बत ने किसी मकड़ी की तरह आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद के गिर्द जाला बुना था और ऑक्टोपस की तरह उसके वजूद को अपनी ज़ात के हिसार में जकड़ लिया था, और वो भी कोल्हू के बैल की तरह उसी के चाहत के कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर खुश होती रहती थी। आज रात अगर इस पर भारी थी तो उसके साथ साथ अब्दुल्ला भी पुरसकून नहीं था। दिल का दिल से कहीं ना कहीं कनेक्शन तो जुड़ा हुआ था। सफ़ेद कुर्ते शलवार में वो चारपाई पर रखे गोल तकिए पर कोहनी जमाए हाथ में सेल फोन पकड़े बैठा था। उसकी नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। अदीना को सख्त अफसोस लाहक हुआ। वो मंडेर पर कोहनियाँ जमाए मुकम्मल महवियत से अपने से काफ़ी फासले पर मौजूद अब्दुल्ला को टिकटिकी बांधे देख रही थी। अब्दुल्ला ने भी शायद ख़ुद को किसी की नज़रों के हिसार में महसूस कर लिया था। उसने बेचैनी से दाएं बाएं देखा। उसके इर्द गिर्द बिछी चारपाइयों पर बहुत से बच्चे लाइन में सो रहे थे। एकदम से उसने नज़र उठाकर छत की मंडेर पर खड़ी अदीना को देखा। उसे एक लम्हे को उस पर भटकी हुई रूह का गुमान हुआ। वो भूख लाकर उठ बैठा। कुछ लम्हे सोचने के बाद वो छत की जानिब चढ़ने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। अदीना का दिल बेहंगम अंदाज से धड़का। वो एक लम्हे के 1000वें पल में समझ चुकी थी
کہ وہ اسے دیکھ کر چھت پر آ رہا ہے۔ ادینہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹی اور بجلی کی سی رفتار سے اپنی طرف کی سیڑھیوں کی طرف تیز تیز چلنے لگی۔ میری بات سنو ادینہ۔ وہ چھت پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی آواز پر ادینہ کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوئیں۔ اسے لگا اس نے اس وقت چھت پر آ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی کی ہے۔ اس لیے وہ رکی نہیں اور اپنی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ عبداللہ کی پکار پر اس کے قدم سست تو ہوئے، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے معلوم تھا وہ اگر پلٹ کر دیکھ لے گی تو پتھر کی ہو جائے گی۔ میری آخری بات سن لو ادینہ، پھر پتہ نہیں زندگی موقع دے یا نہ دے۔ وہ اب چھت کی سب سے اوپر والی سیڑھی سے نیچے جھانک کر بڑے افسردہ انداز سے اس سے درخواست کر رہا تھا، لیکن ادینہ اس وقت آخری سیڑھی پر پہنچ چکی تھی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اس طرح اکیلے ملنا اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے بہتر نہیں، وہ مناسب نہیں سمجھتی، اس لیے وہ یہاں سے چلا جائے، لیکن عبداللہ کے سامنے تو اس کی قوت گویائی تو ویسے ہی سلب ہو جاتی تھی۔ وہ نیچے پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے صحن میں قدم رکھا اس کی روح فنا ہو گئی۔ سامنے ہی آپا صالحہ غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ان کی نگاہوں میں شک، افسوس اور غصے کے سبھی رنگ اتنی شدت سے ابھرے کہ ادینہ کو لگا جیسے زمین نے مضبوطی سے اس کے پیروں کو پکڑ لیا ہو۔ آپا آگے بڑھیں۔ انہوں نے جھانک کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ سب سے اونچی سیڑھی پر کھڑا عبداللہ ان کی نگاہوں کی پستیوں میں ایک لمحے میں آن گرا تھا۔ انہیں اپنا آج کا فیصلہ بالکل ٹھیک محسوس ہوا۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی تھی۔ وہ مشتعل انداز سے آگے بڑھیں اور پوری قوت سے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ ادینہ کو ایسے لگا جیسے پورے گھر کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ عبداللہ واپس پلٹ گیا۔ آپا، اس نے سخت صدمے سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ ان کو بتانا چاہتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی آپا سخت الفاظ میں شروع ہو چکی تھیں۔ کسی نامحرم سے تنہائی میں ملنے کا مطلب سمجھتی ہو؟ ہزاروں سال جہنم میں جلو گی۔ وہ بولی نہیں بلکہ پھنکاری تھیں۔ میں نے تمہارا نام ادینہ یعنی جنت میں رہنے والی رکھا تھا، لیکن تم وہ بدقسمت لڑکی ہو جسے جہنم پکڑ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ تم سے زیادہ بد نصیب لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ اپنے اندر موجود سارا زہر اگل کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ادینہ پر تو قیامت سے پہلے قیامت ٹوٹ گئی۔ اپنی ذات اور کردار کے بارے میں گواہی دینا جتنا مشکل کام ہے، اس سے زیادہ اذیت ناک کسی اپنے کی آنکھوں میں اپنے لیے شک اور بدگمانی کے رنگ دیکھنا ہے۔ انسان ایک لمحے میں جیتے جی مر جاتا ہے، اور مرا ہوا انسان کہاں اپنے حق میں گواہی دینے کے قابل رہتا ہے۔ اس حقیقت کا ادراک آج ادینہ کو کھل کر ہوا۔ وہ بھی زندہ تھی، لیکن مر چکی تھی۔ اس کی پاکیزہ محبت نے اسے اس کی ماں کی نظروں میں رسوا کر دیا تھا۔ اس کے اپنے زندگی گزارنے کے اصولوں نے عبداللہ کو بدگمان کر دیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے آپا کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ آسمان پر موجود تنہا چاند اسے مزید ذلت سے بچانے کے لیے کہیں چھپ گیا تھا۔ ادینہ کا بھی دل چاہا کہ وہ بھی کسی بادل کو اوڑھ لے اور دور کہیں جا کر پہاڑوں پر برس جائے۔ دیکھو، پہلے سوال کو اچھی طرح پڑھنا، سمجھنا اور پھر حل کرنا۔ اوریدا کا میتھ کا پیپر تھا اور صبح سے اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ آج خلاف توقع ارسم اسے اسکول چھوڑنے جا رہا تھا۔ وہ بدحواس انداز سے اپنے نوٹس کھولے فارمولے رٹنے میں مصروف تھی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں اوریدا، ارسم نے نرمی سے اسے ٹوکا۔ پلیز ارسم، مجھ سے بات مت کرو، مجھے سب کچھ بھول جائے گا۔ وہ حد درجہ روحانسی تھی۔ بی بریو یار، تم ابھی سے اتنی کنفیوز ہو رہی ہو، پیپر کے دوران کیا کرو گی؟ ارسم اس کے لیے پریشان ہوا۔ وہی ہوگا جو فزکس کے پیپر میں ہوا تھا۔ اس نے منہ بنا کر یاد دلایا۔ فزکس کے پیپر میں وہ اچھا خاصا ایک نومیریکل اپنی بدحواسی میں غلط کر رہی تھی، اور یہ غم ابھی تازہ تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن پلیز تم ریلیکس رہنا۔ ارسم نے مسلسل اسے سمجھانے کا فریضہ جاری رکھا۔
مجھے لگتا ہے 9th کی طرح میرا اس دفعہ بھی B گریڈ ہی آئے گا۔ وہ مایوس انداز سے ارسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اگر اب B گریڈ آیا تو تمہاری اور میری دوستی ختم۔ میں کسی نالائق لڑکی کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا۔ ارسم نے خاص سے غلط موقع پر دھمکی دی تھی اور اریدہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارسم کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ تم سیریس ہو؟ وہ بمشکل پوری قوت لگا کر پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ ارسم کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اریدہ کا چہرہ دھواں دھواں سا تھا۔ مذاق کر رہا ہوں یار۔ اس کی وضاحت سے پہلے ہی وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے بری طرح رونے لگی۔ مائی گاڈ اریدہ، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ گھبرا گیا۔ پیپر سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کا رونا پیپر پر کس طرح سے اثر انداز ہوگا وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے پتہ ہے تم مذاق نہیں کر رہے۔ اس نے بازو کی پشت سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں بھلا؟ وہ اب نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر پوچھ رہا تھا۔ اریدہ نے بے یقینی سے اس کا پرخلوص چہرہ دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ زندگی میں سب سے مشکل کام اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھنا ہے جس کے متعلق آپ ساری دنیا کے سامنے دھڑلے سے دعویٰ کرتے ہوں کہ وہ آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ ارسم کی بات پر وہ الجھی پر خاموش رہی۔ وہ شخص جس کو آپ ہمیشہ ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتے ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو آپ کے لیے کس قدر اذیت کا باعث بنتے ہیں، اگر اسے پتہ چل جائے تو شاید اس کی آنکھیں رونا ہی بھول جائیں۔ وہ اب دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے بڑے افسردہ انداز سے بول رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اریدہ کو بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ بیسٹ آف لک۔ اس نے اسکول کے گیٹ کے پاس اپنی گاڑی روکی۔ تھینکس۔ اریدہ زبردستی مسکرائی اور گاڑی سے اتر گئی۔ ارسم نے دیکھا وہ ایک دفعہ پھر نوٹس کھولے فارمولے رٹنے میں مصروف تھی۔ اس کی تمام تر توجہ ہاتھ میں پکڑے کاغذوں کی طرف تھی۔ تبھی چلتے چلتے وہ ایک لڑکی سے ٹکرائی۔ ارسم اپنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے مسکرایا۔ اسے علم تھا کہ وہ ان پیپرز کو ایگزامینیشن ہال میں بھی لے جائے گی اور پھر نگران عملے کے ڈانٹنے کے بعد ہی رکھے گی۔ ارسن، تم کہاں ہو؟ 3 گھنٹے بعد اس کی بجھے بجھے سے انداز سے کال آئی۔ ارسم کو انہونی کا احساس ہوا۔ گیٹ پر۔ اوکے، آئی ایم کمنگ۔ 5 منٹ کے بعد وہ تھکے تھکے سے انداز سے قدم اٹھاتی ہوئی اس کی گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ ارسم کو بغیر بتائے ہی پتہ چل گیا اس کے میتھ کے پیپر کا بھی وہی حال ہوا ہے جو اس سے پہلے فزکس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تم کب پہنچے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی لاپرواہی سے بولی۔ میں گھر واپس گیا ہی کب تھا؟ ارسم کے جواب پر وہ بری طرح چونکی۔ تم 3 گھنٹے سے یہیں باہر روڈ پر کھڑے تھے؟ حیرانگی سے اس کی آواز بلند ہوئی۔ جب اس طرح رو کر جاؤ گی تو کس کا دل چاہے گا واپس جانے کو؟ وہ ہنسا۔ اریدہ شرمندگی سے سر جھکا کر آہستگی سے بولی، اتنی دیر کیا کرتے رہے؟ تمہارے پیپر ٹھیک ہونے کی دعائیں کرتا رہا۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز سے کہہ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ کوئی فائدہ نہیں، کچھ لوگوں کو کسی کی بھی دعائیں نہیں لگتیں۔ وہ خاصی دل گرفتہ تھی۔ کیا پیپر اچھا نہیں ہوا؟ ارسم نے ایک سگنل پر گاڑی روک کر اس کا چہرہ دیکھا جو ضبط کی کوشش میں سرخ ہو رہا تھا۔ 2 سوال غلط ہو گئے۔ اس نے سر جھکا کر اعتراف جرم کیا۔ ارسم کے منہ سے ہنسی نکل گئی اور اریدہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا تو خیال تھا کم از کم 5 یا 6 تو تم ضرور غلط کر کے آؤ گی، لیکن تمہاری ایوریج تو نارمل ہے۔ اس نے وضاحت دی۔ اچھے خاصے آسان سوال تھے، میں نے جلدی میں فارمولہ ہی غلط لگا دیا۔ وہ خفت زدہ انداز میں گویا ہوئی۔ چلو کوئی بات نہیں، اب کیمسٹری کی تیاری اچھی طرح کرنا۔ ارسم نے اسے حوصلہ دیا۔ کچھ کھاؤ گی؟ ارسم نے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی آہستہ کی۔ نہیں نہیں، بڑی اماں پریشان ہو رہی ہوں گی، انہیں صبح ایک وظیفہ بتا کر آئی تھی کامیابی کے لیے۔ اس کے معصوم انداز پر ارسم نے اپنے حلق سے برآمد ہونے والے قہقہے کو بمشکل روکا۔ کوئی حال نہیں ہے تمہارا اریدہ، ایسا لگ رہا ہے تمہارے ایگزام نہیں پورے گھر کے ہو رہے ہیں۔ میں کیا کروں؟ پاکستان کا امتحانی سسٹم ہی ایسا ہے، بس رٹے لگاتے جاؤ، پھر بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کس وقت کیا ہو جائے۔ اسے یہاں کے تعلیمی نظام سے خوب شکایتیں تھیں۔ وہ اب گاڑی میں انگلش میوزک لگا کر خاموشی سے سن رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ارسم کی گاڑی نیلی کوٹھی میں داخل ہوئی اور ساتھ ہی اریدہ کی آنکھیں پٹ کر کے کھل گئیں۔
سامنے ہی آنٹی بینش اپنی گاڑی کے انتظار میں ٹہل رہی تھیں۔ فریدہ نے خوف زدہ نگاہوں سے ارسم کی طرف دیکھا جو بڑے پرسکون انداز سے ان کی ہونڈا سوک پورچ میں کھڑی کر رہا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ تمہیں کچھ احساس ہے؟ مجھے اپنے کلینک جانا تھا۔ وہ بات ارسم سے کر رہی تھی اور کھا جانے والی نگاہوں سے اریدہ کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ آپ آغا جی کی گاڑی لے جاتی۔ ارسم نے آنکھ کے اشارے سے اریدہ کو اندر جانے کو کہا تو وہ فوراً اپنی چیزیں سمیٹ کر باہر نکل آئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سلیمانی ٹوپی اوڑھ لے تاکہ آنٹی بینش کو نظر ہی نہ آئے۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے میں اپنی گاڑی کے علاوہ کسی اور کی چیز استعمال نہیں کرتی، وہ چڑھ کر بولی۔ اریدہ کا پیپر تھا، بڑی اماں نے کہا تھا مجھے اسے لانے کو، اس نے سنجیدہ انداز سے وضاحت دی۔ لیکن تم پچھلے 3 گھنٹے سے غائب ہو گھر سے۔ ان کا ہوم ورک بھی مکمل تھا، بزی تھا۔ یہ لیں اپنی کیز۔ اس نے صلح جو انداز سے گاڑی کی چابی ان کی طرف بڑھائی جو انہوں نے ناراض سے انداز سے باقاعدہ چھینی تھی۔ جتنی مرضی کوششیں کر لو، رزلٹ پھر بھی پچھلے سال جیسا ہی آئے گا، وہ اریدہ کے پاس سے گزرتے ہوئے طنزیہ انداز سے بولی اور غصے سے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا۔ اریدہ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اس کا چہرہ شرمندگی کے گہرے احساس سے سرخ ہوا اور وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ پھر ساری دوپہر اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ بڑی اماں کو بھی خود اس کے پیپر کا پوچھنے کے لیے چل کر کمرے میں آنا پڑا۔ آنٹی بینش کا طنزیہ لہجہ اور استہزائیہ نگاہیں اسے بار بار تنگ کر رہی تھیں۔ تنگ آ کر اس نے انگلینڈ میں اپنے پاپا کو کال ملائی۔ تمہیں علیحدہ گاڑی کیوں چاہیے اریدہ، جب پہلے سے 3 گاڑیاں گھر میں موجود ہیں؟ تیمور اپنی بیٹی کی اچانک فرمائش پر حیران ہوئے۔ ان میں سے ایک بیا آنٹی کی، ایک بڑے ابا کی اور ایک آغا جی کی ہے، اس نے باقاعدہ انگلیوں پر گن کر بتایا۔ پاپا، ان میں سے میری کوئی بھی نہیں ہے۔ اس دفعہ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تیمور کے دل کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ بری طرح چونکے۔ اریدہ، تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ انہوں نے محتاط انداز سے اپنی لاڈلی بیٹی سے پوچھا۔ جی پاپا۔ اریدہ کا دل گرفتہ انداز انہیں بہت کچھ سمجھا گیا۔ کس نے؟ بیا آنٹی نے۔ اریدہ کے منہ سے نکلے ان 3 الفاظ نے تیمور کے آج کے دن کا سارا سکون درہم برہم کر دیا۔ انہوں نے مزید ایک لفظ بھی نہیں پوچھا۔ وہ اب اس سے ادھر کی دوسری باتیں کر رہے تھے، لیکن دماغ میں اریدہ کی بات نے ایک حشر سا برپا کر دیا تھا۔ رات سے پہلے تیمور کے بہترین دوست شہریار علی اس کی بیٹی کے لیے 0 میٹر وڈز گاڑی نیلی کوٹھی میں پہنچا گئے تھے۔ گاڑی پہنچتے ہی گھر بھر میں حیرانگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ گھر میں 3 گاڑیاں کھڑی تھی، تم نے اریدہ کے لیے اور کیوں بھجوائی؟ بڑی اماں سیل فون کان کے ساتھ لگائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ دوسری طرف تیمور تھے جو اس وقت بڑی اماں کے سوال و جواب کے سیشن کی زد میں تھے۔ بڑے ابا کے ساتھ ساتھ ارسم نے بھی چونک کر اریدہ کی طرف دیکھا جو بوکھلا کر رائس کی پلیٹ پر جھک گئی۔ بڑے ابا اگلے ہی لمحے بڑے سکون سے کھانا کھانے لگے، لیکن ارسم ٹھیک ٹھاک قسم کا بے چین ہو چکا تھا۔ وہ آج اتفاق سے ان کی طرف کھانے پر موجود تھا۔ کیا احساس محرومی ہو رہا تھا تمہاری بیٹی کو؟ بڑی اماں کے انداز سے باقاعدہ ناراضی جھلکی۔ ارسم نے پھر نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اب ڈائننگ میز کی کرسی پر بیٹھ چکی تھیں۔ انہیں ٹھیک ٹھاک قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ دوسری جانب تیمور نے کچھ کہا تھا جسے سنتے ہی بڑی اماں کے ہونٹوں کو چپ لگ گئی۔ وہ اب خاموشی سے تیمور کی باتیں سن رہی تھیں۔ اریدہ کا سارا دھیان بڑی اماں کی گفتگو کی طرف تھا، لیکن ان کی ہوں ہاں سے وہ دوسری جانب ہونے والی بات چیت کا اندازہ لگانے میں ناکام ہو گئی تو سکون سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ بڑی اماں نے مزید کوئی بھی بحث کیے بغیر فون بند کر دیا تھا۔ وہ اب سنجیدہ سے انداز سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکال رہی تھیں۔ اریدہ نے کنکھیوں سے ان کے چہرے کو پڑھنے کی ناکام کوشش کی۔ اسی دوران بڑے ابا نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اس ساری گفتگو میں بالکل حصہ نہیں لیا تھا۔ ویسے بھی اریدہ کا اس گھر میں ہونا یا نہ ہونا ان کے لیے برابر تھا۔ میرے کمرے میں گرین ٹی بھجوا دیجیے گا، بڑے ابا نے سنجیدہ سے انداز سے بڑی اماں سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے ڈائننگ روم سے نکلتے ہی بڑی اماں نے ناراض نگاہوں سے اریدہ کو دیکھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔
بڑی اماں نے بھی ہاتھ میں پکڑی روٹی جھنجھلا کر پلیٹ میں رکھی اور خفا خفا سے انداز سے کھانا کھائے بغیر چلی گئیں۔ اب وہ ارسم کی گہری نظروں کے حصار میں تھی۔ آج تو امتحان در امتحان ہو رہے تھے۔ تم نے ماما کی گاڑی والی بات کو مائنڈ کیا تھا؟ وہ اب سنجیدگی سے اس کا بوکھلایا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نہیں تو۔ وہ صاف مکر گئی، اور ارسم کے سامنے اس طرح مکرنا اسے اتنا مہنگا پڑے گا۔ اسے اس چیز کا پہلے سے اندازہ ہوتا تو کبھی جھوٹ نہ بولتی۔ ایک بات یاد رکھنا وریدہ، مجھے زندگی میں ایک چیز سے نفرت ہے، اور وہ ہے جھوٹ۔ ہلکی سی برہمی اس کے لہجے سے جھلکی۔ تم ساری دنیا کے سامنے جھوٹ بول سکتی ہو، لیکن میرے سامنے نہیں۔ وہ ڈائننگ روم سے نکلتے نکلتے اس کا سارا سکون غارت کر گیا۔ شام تک وہ بے چینی سے اس کے نمبر پر کئی دفعہ کال کرتی رہی، لیکن نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ تنگ آ کر وہ لان کی طرف نکل گئی۔ ارسم سامنے ہی اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے وریدہ کے بیٹھنے پر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ مجھے آج بیا آنٹی کی وہ بات واقعی اچھی نہیں لگی تھی، اس نے ہلکا سا جھجک کر وضاحت دی۔ ارسم کی ناراضگی کے ڈر سے اس نے اعتراف کیا، لیکن انہوں نے تمہیں نہیں مجھے کہا تھا۔ ارسم نے گردن موڑے بغیر اسے یاد دلایا۔ میری وجہ سے ہی کہا تھا۔ وریدہ نے احتجاجی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اور تم نے انکل تیمور کو شکایت لگوا کر گاڑی منگوا لی؟ ارسم کے لہجے میں ہلکی سی خفگی جھلکی۔ میں نے شکایت نہیں لگائی تھی، بس یہی کہا تھا کہ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے۔ اس نے فوراً وضاحت دی۔ چلانی آتی ہے تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا تو ارسم نے پہلی دفعہ گردن موڑ کر اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ جلد ہی سیکھ لو گی، اس نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ کیمسٹری کے پیپر کی کیسی تیاری ہے؟ وہ اب نارمل انداز سے پوچھ رہا تھا۔ ایک لفظ بھی نہیں پڑھا جا رہا، اس نے بے چارگی سے کہا تو ارسم نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جو خاصی افسردہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آہستگی سے بولی، تم جو خفا تھے مجھ سے، میں ساری دنیا سے خفا ہو سکتا ہوں وریدہ، لیکن تم سے نہیں۔ وہ کھل کر مسکرایا تو وریدہ کی جان میں جان آئی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ایک دم ہی پرسکون ہوئے۔ سارے دن کی ذہنی مشقت کے بعد اب جا کر وہ ریلیکس ہوئی تھی، اس لیے وہ اب ہلکے پھلکے انداز سے اس کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ مونا اس سے پوچھ کر تھک گئی تھی، جبکہ ادینہ کے لبوں پر لگتا تھا کسی نے خاموشی کی پکی مہر لگا دی ہو۔ وہ آج صبح سے اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ طبیعت میں عجیب سی پسماندگی کا رنگ غالب تھا۔ عبداللہ بھائی کی امی آئی تھیں آپا سے ملنے۔ مونا نے اسے اطلاع دی، لیکن وہ بے حس انداز سے اپنے ہاتھوں کے ناخنوں پر لگا عرق دیکھتی رہی۔ یہ عرق اکثر ادینہ بڑے اہتمام سے مونا سے لگواتی تھی، کیونکہ نیل پالش لگانے کی اجازت آپا نے اسے کبھی نہیں دی تھی۔ لیکن آپا اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ تنگ آ کر وہ بیبے سے مل کر چلی گئی۔ مونا کی اس بات پر بھی اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ آپ کو منگنی کے ٹوٹنے کا غم ہو رہا ہے نا؟ مونا نے ہمدردی سے اس کے متورم چہرے کو دیکھا۔ وہ شاید ساری رات روتی رہی تھی۔ نہیں، اس کے سپاٹ لہجے نے مونا کو حیران کیا۔ کیوں؟ مجھے منگنی ٹوٹنے کا غم نہیں، بلکہ اس اعتبار کے ٹوٹنے کا غم ہے جو آپا کو مجھ پر تھا۔ اس نے بہت دیر بعد ایک طویل جملہ بولا۔ کیسا اعتبار؟ وہ پریشان ہوئی۔ وہ اعتبار جو کبھی انہیں مجھ پر تھا ہی نہیں۔ اس کی استہزائیہ مسکراہٹ پر مونا مزید الجھ گئی۔ وہ خاموشی سے ادینہ کا غم میں ڈوبا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسی وقت دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹا کر آپا صالحہ کی 11-12 سالہ شاگرد زوبیہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ کیا بات ہے زوبیہ، کیا کام ہے؟ مونا نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس وقت اسے زوبیہ کی آمد سخت ناگوار گزری تھی۔ ادینہ باجی، وہ زوبیہ اٹکی۔ وہ ہراساں نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ آپا صالحہ سے آج کی سفارش نہیں کریں گے ادینہ باجی، سمجھی؟ مدرسے کی بچیاں اکثر ادینہ یا مونا سے سفارش کر کے آپا سے چھٹی لے لیا کرتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ یہی سمجھی تھیں کہ زوبیہ ایسے ہی کسی کام کے سلسلے میں آئی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے مجھے تو۔ زوبیہ شش و پنج کا شکار ہوئی۔ کیا یہ وہ لگا رکھی ہے؟ صاف صاف بات کرو۔
مونا کا مدرسے کی بچیوں پر خاصا رعب تھا، وہ آپا کا رائٹ ہینڈ کہلاتی تھی۔ مجھے تو عبداللہ بھائی نے بھیجا ہے کہ ادینہ باجی کا موبائل نمبر لکھوا کر لاؤ۔ زوبیہ کی بات پر وہ دونوں ہی حیران ہوئیں۔ ان سے کہہ دو میں اپنا نمبر آپا کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دیتی۔ ادینہ کے دو ٹوک انداز پر مونا نے احتجاجی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ دے دیں، کیا حرج ہے؟ مونا ہلکا سا منمنائی، ہرگز نہیں۔ ادینہ کے سخت لہجے پر وہ بچے گھبرا کر کمرے سے نکل گئی۔ ایک دفعہ بات کر لینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ مونا کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ انسان کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے یہی سوچتا ہے کہ وہ پہلی اور آخری دفعہ کر رہا ہے، لیکن بات ساری ہی پہلے قدم کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد شیطان آپ کے پیروں کے ساتھ پہیے باندھ دیتا ہے۔ انسان خود ساختہ فرضی دلیلوں سے اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہوا برائی کے راستے کی طرف بھاگنے لگتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان غلط کاموں پر بھی خود کو ڈٹائی سے حق بجانب سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سنجیدہ سے انداز سے مزید گویا ہوئی، میں اپنی پہلے قدم کی جھجک کو ختم کرنا نہیں چاہتی۔ عبداللہ بھائی بہت اچھے ہیں ادینہ، مونا نے جھنجھلا کر کہا۔ میں نے کب کہا وہ برے ہیں؟ بری چیز تو دو نامحرم رشتوں کے درمیان موجود تنہائی اور شیطانی حربے ہوتے ہیں جن سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ادینہ نے اٹھ کر اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ وہ ویکینڈ پر گھر آئی تھی اور کل اسے نکلنا تھا۔ اسی وقت زوبیہ ہانپتی کانپتی واپس آئی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک چٹ چھپا رکھی تھی جو اس نے آتے ہی ادینہ کے بیڈ پر رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ ادینہ سمجھ تو گئی تھی لیکن بچی کو سخت نگاہوں سے دیکھا۔ عبداللہ بھائی نے دیا ہے۔ وہ بچی آنکھیں چرا کر شرمندگی سے گویا ہوئی۔ آئندہ مت لے کر آنا، اچھی بچیاں ایسے کام نہیں کرتی، لو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ ادینہ نے جلدی سے چٹ اٹھائی۔ ادینہ تمہیں رات کم از کم میری بات تو سننی چاہیے تھی۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا یا خود پر؟ خیر، میں پرسوں تبلیغی دورے پر ملائیشیا جا رہا ہوں اور جانے سے پہلے کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز مجھ سے ایک دفعہ تو بات کر لو۔ ادینہ نے اس چٹ کو بہت سنجیدگی سے پڑھا۔ اس کے انداز میں اب بے چینی سی جھلک رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے سفید کاغذ پر تحریر، عبداللہ کی موتیوں جیسی خوبصورت تحریر کو دیکھنے لگی۔ اس کے بعد کچھ سوچ کر اس نے وہ چٹ اپنی فزیالوجی کی کتاب میں رکھ دی۔ عبداللہ بھائی نے کیا لکھا ہے؟ مونا کے بے تاب انداز پر وہ پھیکے سے انداز سے مسکرائی۔ کچھ نہیں، وہی بات کرنے کا مطالبہ جو میں پورا نہیں کر سکتی۔ وہ افسردہ سے انداز سے کھڑی ہوئی۔ مونا نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں آپا سے بات کرنے جا رہی ہوں، تم بیبے کو ایک کپ چائے کا بنا کر دے آؤ۔ وہ اپنے کمرے سے نکل آئی۔ سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا جو سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہوا میں موجود نمی سے اس نے اندازہ لگایا دور کہیں پہاڑوں پر بارش ہو رہی تھی۔ مجھے آپا کو اپنی صفائی دینی چاہیے۔ اس نے آپا صالحہ کے کمرے میں جھانکا۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ آپا نے سلام پھیر کر بے زار سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک اس سے خفا تھیں۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے آپا، وہ جھجک کر مزید بولی۔ ویسا کچھ نہیں تھا جو رات آپ سمجھی تھیں، لیکن مجھے تمہاری وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے ادینہ، میں سب کچھ جانتی ہوں، جاؤ مجھے تنگ مت کرو۔ انہوں نے ناراضگی سے کہہ کر ایک دفعہ پھر نیت باندھ لی۔ ادینہ کچھ لمحے تو انہیں دیکھتی رہی اور پھر افسردہ سے انداز سے بیبے کے کمرے کی طرف بڑھ آئی۔ دل میں گھٹن کا احساس ایک دم ہی بڑھ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے بیبے اور مونا کوئی مارننگ شو ریپیٹ ٹائم میں دیکھنے میں مگن تھیں۔ ادینہ بھی خاموشی سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بیبے ٹی وی کی خاصی شوقین تھیں، جبکہ آپا صالحہ اور ادینہ کو ایسا کوئی شوق نہیں تھا۔ ہاں، کبھی کبھار آپا صالحہ اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی اسلامی مذاکرہ یا قرآن و حدیث کے متعلق دینی پروگرام ضرور دیکھ لیتی تھیں۔ ٹی وی کے معاملے میں دونوں ساس بہو کی پسند خاصی مختلف تھی۔ بہت اذیت میں ہوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کس قیامت سے گزر رہی ہوں میں۔ مارننگ شو کے اس خصوصی پروگرام میں فون کرنے والی خاتون کی آواز شدت غم کی زیادتی سے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ مشہور و معروف چینل کے لائیو پروگرام کا سیٹ لگا ہوا تھا۔ میزبان آج ذرا بہتر حلیے میں تھی۔ سفید رنگ کا نیٹ کا دوپٹہ
بمشکل سر پر ٹکائے وہ گاہے بگاہے اپنے دائیں جانب 3 سیٹوں پر موجود ایک مفتی صاحب اور 2 مختلف ہائے مکتبہ فکر کے عالم دین پر سرسری سی نظر ڈال لیتی تھی۔ وقفے وقفے سے ہاتھ میں موجود چٹ سے بھی استفادہ کیا جا رہا تھا۔ دیکھیں بی بی، جب تک آپ اپنا مسئلہ کھل کر نہیں بتائیں گی ہم کیسے مشورہ دیں گے آپ کو؟ مارننگ شو میں بیٹھے مفتی صاحب نے الجھن بھرے انداز سے اپنی میزبان کو دیکھا، جو خود بھی لائیو کالر کی بے ربط گفتگو کی وجہ سے بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں جو میرے کرب کو، میرے دکھ کو بیان کر سکیں۔ وہی خاتون بمشکل بولی۔ دیکھیں مس نگہت صاحبہ، آپ مفتی صاحب کو اپنا مسئلہ بتائیں، ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے اور مجھے بھی بریک پر بھی جانا ہے۔ مارننگ شو کی میزبان کے لہجے کی سنجیدگی نے شاید دوسری طرف موجود کالر کو سنگینی کا احساس دلایا تھا، اسی وجہ سے وہ اب بولنے پر آمادہ تھی۔ مفتی صاحب، میں 2 دن پہلے ہی سعودیہ سے لوٹی ہوں، عمرہ کرنے گئی تھی۔ فون کال پر موجود خاتون کے لہجے میں افسردگی کا عنصر غالب آیا۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت سعادت کی بات ہے۔ مفتی صاحب نے لقمہ دیا۔ لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ کاش میں نہ جاتی۔ خاتون کی اگلی بات نے مارننگ شو میں موجود تمام لوگوں کو تعجب میں مبتلا کیا۔ خدا نخواستہ ایسا کیا مسئلہ ہو گیا میری بہن؟ ایک عالم دین ذرا محتاط انداز سے بولے۔ مجھ جیسی بدقسمت گناہ گار عورت پوری دنیا میں نہیں ہوگی جسے اللہ نے اپنے گھر بلا کر دتکار دیا۔ اس عورت کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش شامل ہوئی۔ ایسا کیا ہوا وہاں؟ مفتی صاحب کی پیشانی پر موجود بل گہرے ہوئے۔ آپ کو شاید یقین آئے مولانا صاحب، اس عورت کی بات پر میزبان خاتون نے پھر کوفت سے پہلو بدلا۔ آپ کچھ بتائیں گی تو پتہ چلے گا نا؟ میزبان نے قدرے تلخ اور چبھتے ہوئے انداز سے کہا۔ ہاں ہاں میری بہن، آپ کھل کر بتائیں۔ عالم دین صاحب نے ذرا نرمی سے انہیں بولنے پر اکسایا۔ ایسا ہے مفتی صاحب، جب میں حرم میں پہنچی، وہ شرمندگی سے اٹکیں۔ ہاں ہاں پھر؟ میزبان کی بے تابی عروج پر تھی۔ تو مجھے حرم کے صحن میں خانہ کعبہ ہی نظر نہیں آیا۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مارننگ شو میں موجود تمام لوگوں کا دماغ بھگ کر کے اڑ گیا۔ وہ بے یقین انداز سے اس فون کال کو سن رہے تھے۔ کیا مطلب؟ مارننگ شو کی میزبان کو بریک پر جانا بھول گیا۔ میں 7 دن تک حرم کے صحن میں گھومتی رہی، ایک ایک شخص کو پوچھتی تھی کعبہ کدھر ہے، لیکن جو بھی مجھے اشارے سے بتاتا تو مجھے وہاں خالی جگہ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ آپ سوچ نہیں سکتے میں کتنی اذیت میں ہوں۔ وہ اب بلند آواز میں رو رہی تھی۔ اس کی دردناک آواز میں کچھ تھا جو وہاں موجود سننے والوں کو دہلا رہا تھا۔ استغفار استغفار۔ مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے عالم دین صاحب بے ساختہ گویا ہوئے۔ توبہ توبہ۔ مارننگ شو میں بیٹھی کچھ خواتین نے خوف زدہ انداز سے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ آپ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا میری بہن، جو اللہ نے آپ کو اپنے گھر کے دیدار کی سعادت ہی نصیب نہیں کی؟ عالم دین صاحب نے فوراً ہی خاتون کو گناہ گار ہونے کی سند ہاتھ میں تھما دی۔ ایک ایسا گناہ جو میں یہاں سب کے سامنے نہیں بتا سکتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ عورت کی کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی ادینہ نے بیزاری سے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کا بٹن آف کر دیا۔ پتر، مفتی صاحب کا جواب تو سننے دیتی، بے تڑپ کر بولی۔ ادینہ باجی چلائیں نا ٹی وی۔ مونا نے بھی بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ دونوں اس وقت بے جی کے کمرے میں موجود تھیں۔ ڈرامے بازی ہے ساری ان مارننگ شو والوں کی۔ ادینہ نے بیزاری سے اپنی اناٹمی کی کتاب کھولی۔ لو، اب ایسا جھوٹ تو نہیں بول سکتے چینل والے۔ مونا کو یقین ہی نہیں آیا۔ آج کل ہر کوئی دین کا تڑکا لگا کر اپنی ہنڈیا بیچ رہا ہے۔ ہم فطری طور پر ایک ڈرپوک قوم ہیں، مذہب کے ڈراوے میں آ کر اکثر وہ کام بھی کر جاتے ہیں جو کوئی ہم سے کلاشن کوف سے بھی نہیں کروا سکتا۔ ادینہ کا جذباتی پن فوراً ہی باہر نکل آیا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ مونا ابھی بھی متفق نہیں ہوئی۔ تمام تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مذہب کو جتنا نقصان ان جنونیوں نے پہنچایا ہے کسی عام بندے نے نہیں پہنچایا ہوگا۔ لیکن یہ عورت کم از کم جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ بے کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ 101% جھوٹی اور جعلی کالر تھی، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کسی کو سامنے موجود مجسم چیز نظر نہ آئے؟ ادینہ کی بات نے بے اور مونا دونوں کو شش و پنج میں مبتلا کر دیا۔ عقل چھلانگ لگا کر دل کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی
اور اب پوری ڈٹائی سے مسکرا رہی تھی۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بھلا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مونا بھی کچھ مطمئن ہوئی۔ یہ عورت جھوٹ نہیں بول رہی۔ آپا صالحہ جو کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی سپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ تینوں چونک گئی۔ پتہ نہیں وہ کب سے وہاں کھڑی تھیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ادینہ نے گھبرا کر اناٹمی کی کتاب پر سر جھکا لیا۔ وہ کیسے آپا؟ مونا بے تابی سے بولی۔ قرآن پاک میں اللہ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے۔ آپا صالحہ سنجیدہ سے انداز سے گویا ہوئی۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اور کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ کیا واقعی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہوگا؟ مونا سخت صدمے سے دوچار ہوئی۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ آپا کا لہجہ پوری اسرار ہوا۔ وہ مزید گویا ہوئی۔ جب کوئی شخص نفس کو اپنا معبود بنا کر شریعت کے حدود و قیود سے بے نیاز ہو جائے، سرکشی پر اتر آئے، تو اللہ اسے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی ساری صلاحیتیں چھین لیتا ہے۔ جب دلوں پر مہر لگ جائے تو انسان کی آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، وہی سنتی ہیں جو وہ سننا چاہتا ہے۔ صالحہ بیگم کی آنکھوں سے بے آواز آنسو ایک لڑی کی صورت میں بہہ نکلے۔ اس سمے وہ اداسی کا ایک ایسا صحرا لگ رہی تھی جس کے دامن سے انسان کو سوائے پیاس اور تھکن کے کچھ نہیں ملتا۔ ادینہ اور مونا دونوں کو دھچکا لگا۔ آپا کمرے سے نکل کر جا چکی تھیں۔ وہ دونوں بھی آہستگی سے باہر نکل آئیں۔ آپا صالحہ کی آنکھوں میں آنسو دے کر ادینہ کو اپنی ناراضگی بھی وقتی طور پر بھول گئی۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو آپا صالحہ کو رلا گئی؟ ادینہ پریشان ہو رہی تھی، جبکہ مونا کا ذہن ابھی تک اس مارننگ شو کی خاتون کی بات میں الجھا ہوا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ عورت ٹھیک کہہ رہی تھی، مونا فکر مند انداز سے بولی۔ ویسے تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس خاتون کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوا ہوگا۔ ادینہ نے مونا کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ کیا مطلب؟ مونا نے بے تابی سے پوچھا۔ چونکہ وہ عورت گناہ کے گہرے احساس سے مغلوب ہو کر وہاں گئی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے اسے ایسا محسوس ہوا ہو۔ ادینہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کا دماغ ابھی تک آپا صالحہ کے آنسوؤں میں الجھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، مجھے لگتا ہے آپا ٹھیک کہہ رہی تھیں، مونا نے سنجیدگی سے کہا۔ ہو سکتا ہے۔ ادینہ نے بھی لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ وہ دونوں چلتے چلتے جامن کے درخت کے نیچے آن کھڑی ہوئیں۔ آپ سے ایک بات پوچھوں ادینہ باجی؟ مونا نے موضوع گفتگو بدلا۔ ہاں پوچھو۔ ادینہ نے مسکرا کر اپنی چھوٹی سی دوست کو دیکھا جس سے اسے سگی بہنوں کی طرح محبت تھی۔ آپ واقعی عبداللہ سے بات نہیں کریں گی؟ مونا نے ہلکا سا جھجک کر پوچھا۔ نہیں۔ ادینہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو ان سے محبت تھی ہی نہیں۔ اس نے منہ بنایا۔ مجھے اب بھی اس سے محبت ہے، لیکن میں ایسی محبت کو نہیں مانتی جسے ہر لمحہ اپنے ہونے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہو۔ ادینہ نے لاپرواہی سے کہا۔ بہت ظالم ہیں آپ۔ مونا کو اس کا فیصلہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اپنے مذہب اور معاشرے کی اخلاقی اقدار کا خیال رکھنے کے لیے اپنے نفس پر ظلم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نفس کا گھوڑا تو بے لگام ہوتا ہے، جہاں چاہے دوڑا کر لے جائے۔ وہ تو حدود و قیود سے ماورا ہوتا ہے۔ ادینہ اور مونا چلتے چلتے بیبے کے تندور کے پاس چلی آئیں، جو بالکل ٹھنڈا پڑا تھا۔ کافی دنوں سے بیبے نے اس میں آگ نہیں سلگائی تھی۔ تندور کے پاس کافی سارا سوکھا بالن اور ردی کے کاغذوں کا ڈھیر تھا جو شاید آپا نے اسٹور روم سے نکلوائے تھے۔ ادینہ کی نظر اچانک چارلس ڈکنس کی کتاب گریٹ ایکسپیکٹیشنز پر پڑی۔ وہ چونک گئی۔ کتاب خاصی بوسیدہ حالت میں تھی، اس کے کافی صفحات کو دیمک کھا گئی تھی۔ وہ سخت حیرانگی سے اس کتاب کو کھول کر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے اندر سے ایک بہت پرانی بلیک اینڈ وائٹ پاسپورٹ سائز کی تصویر نکل کر زمین پر جا گری، جسے مونا نے فوراً اٹھا لیا۔ ارے یہ کس کا فوٹو ہے؟ مونا نے الجھن بھرے انداز سے تصویر کو دیکھا۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں فرنچ کٹ داڑھی کے ساتھ وہ شخص اپنے دور کا خاصا ہینڈسم اور فیشنیبل مرد لگ رہا تھا۔ ادینہ نے اسے پہچاننے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی۔
یہ کتاب کہاں سے آئی گھر میں؟ ادینہ نے حیرانگی سے مونا سے دریافت کیا۔ میں نے اسٹور کے پرچھتی سے یہ سارا گند اتارا تھا، مونا نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ لیکن یہ بندہ ہے کون؟ آپا سے پوچھوں؟ خبردار، آپا کا پتہ ہے نا؟ ادینہ نے اسے ڈرا کر تصویر پکڑی اور اپنے کمرے میں لے آئی۔ کافی دیر تک وہ بغور اس تصویر کا جائزہ لیتی رہی اور پھر تنگ آ کر اپنی ڈائری میں رکھ دی۔ وہ اسے پہچاننے سے قاصر تھی۔ ہو سکتا ہے ابا جی کے کسی کزن کی ہو۔ اس نے خود کو مطمئن کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ذہن کے پردے پر عبداللہ کی دو خفا خفا سی آنکھیں ابھریں اور اسے ایک دفعہ پھر بے چین کر گئیں۔ وہ ایک دفعہ پھر عبداللہ کو سوچنے لگی، کیا سوچتا ہوگا وہ؟ میں نے اس کے ساتھ رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کوئی 1000ویں دفعہ اس نے یہ جملہ سوچا۔ ایک دفعہ پھر اس کا سارا سکون غارت ہو گیا۔ تیمور اپنی چیپ حرکتوں سے کبھی باز نہیں آ سکتا۔ ڈاکٹر بینش کافی کے 2 کپ لیے آغا جی کے اسٹڈی روم میں داخل ہوتے ہوئے غصے سے بولیں۔ اکثر شام کو دونوں باپ بیٹی ڈسکشن کرتے ہوئے کافی اکٹھے پیا کرتے تھے۔ اب کیا کیا اس نے؟ آغا جی نے گود میں رکھی میڈیکل کی بھاری کتاب بند کی اور اپنی اکلوتی بیٹی کا چہرہ غور سے دیکھا، جس کے چہرے پر تیمور کے نام پر دنیا جہان کی بیزاری اور خوف کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر ہر وقت دکھائی دینے لگا تھا۔ اپنی چھٹانک بھر کی بیٹی کو نئی گاڑی لے کر دے دی اس نے۔ انہوں نے کمرے کی کھڑکیوں سے پردے ہٹاتے ہوئے ناگواری سے کہا، تو کیا ہوا؟ اس کی بیٹی ہے اریدہ، وہ لے کر دے سکتا ہے۔ آغا جی نے لاپرواہی سے کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے تبصرہ کیا۔ آپ کو اصل بات کا علم نہیں ہے آغا جی، وہ جھنجھلا کر پلٹیں۔ اچھا، تو جو اصل بات ہے وہ تم بتا دو مجھے۔ ان کے اطمینان میں ذرا بھر جو فرق آیا ہو۔ ڈاکٹر بینش ان کو سارا واقعہ سناتی گئیں، جسے آغا جی نے بہت اطمینان اور سکون سے سن کر سنجیدگی سے کہا، بہت غلط کیا تم نے ارسم کے ساتھ۔ ارسم کے ساتھ؟ وہ چونکی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی انہوں نے اریدہ کی طبیعت صاف کی ہے۔ تمہیں اندازہ ہے تمہاری اس حرکت سے تمہارا بیٹا کتنا ہرٹ ہوا ہوگا؟ ارسم ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیریس نہیں لیتا۔ انہوں نے آغا جی سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے رشتوں میں ایسے بدگمانی کے سوراخ کر دیتی ہیں کہ انسان ساری عمر ان سوراخوں میں وضاحتوں کی اینٹیں لگا کر بھی اپنے خوبصورت رشتے کو نہیں بچا سکتا۔ آغا جی نے اپنے مخصوص اور 2 ٹوک انداز میں کہا۔ وہ الجھ سی گئی۔ دیکھ لینا، ارسم اب تمہاری گاڑی کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ انہوں نے مزید اپنی بیٹی کا سکون غارت کیا۔ ایسا نہیں ہے آغا جی، وہ جانتا ہے مجھے وقتی طور پر غصہ آتا ہے، تو ٹھیک ہے، آزما کر دیکھ لینا۔ ڈاکٹر بینش کو آزمانے کے لیے زیادہ دیر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اسی رات جب وہ ان کے اسٹڈی روم کے کونے میں رکھی میز پر ایک مریض کی فائل کھولے کیس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں، ارسم بے تکلفی سے دروازہ کھول کر آغا جی کے پاس چلا آیا، جو اپنے کمپیوٹر ٹیبل کے سامنے بیٹھے تھے۔ آغا جی، آپ کی گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ مجھے ذرا مارکیٹ تک جانا ہے۔ ارسم کی آواز پر ڈاکٹر بینش نے مڑ کر دیکھا۔ ارسم ان کی موجودگی سے بے خبر تھا، ورنہ اس طرح بلند آواز میں آغا جی کو مخاطب نہ کرتا۔ میری گاڑی لے جاؤ، اس کی چابی پڑی ہے لاؤنج میں۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو اب قدرے سنجیدہ لگ رہا تھا۔ تھینک یو ماما، لیکن مجھے اس وقت آغا جی کی ہی گاڑی چاہیے۔ اس کا انداز ڈاکٹر بینش کو سلگا سا گیا۔ میرے بیڈ روم کی سائیڈ میز پر رکھی ہیں چابیاں، وہاں سے لے لو۔ آغا جی نے ممکنہ بحث سے بچنے کے لیے ارسم کو منظر سے غائب کیا۔ تھینک یو آغا جی۔ وہ فوراً ہی اسٹڈی روم سے نکل گیا۔ آپ نے اس کے اسٹائل دیکھے ہیں؟ ڈاکٹر بینش تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھیں اور شکایتی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا، وہ تمہاری گاڑی اب استعمال نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر حماد نے انہیں یاد دلایا۔ وہ جھنجھلا سی اٹھیں۔ اب یہ اتنی سی عمر میں اپنی ماں کو انا دکھائے گا؟ دماغ خراب کر دیا ہے اس لڑکی نے اس کا۔ اس میں اریدہ کا کوئی قصور نہیں، اس کا مزاج شروع سے ہی ایسا ہے، یا نہیں؟ ایک دفعہ تم نے اسے اپنا سیل فون اٹھانے سے منع کیا تھا، دوبارہ جو کبھی اس نے ہاتھ لگایا ہو اسے۔ آغا جی نے انہیں یاد دلایا، لیکن ڈاکٹر بینش کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف تھا۔ وہ اپنے پوائنٹ سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئی تھیں۔ اس وقت بھی وہ کیس کو بھول کر ارسم کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش میں لگ گئیں۔
اور ریدا 1000 دفعہ سمجھایا ہے کلچ سے آہستہ آہستہ پاؤں ہٹایا کرو، تم ایک دم اٹھا لیتی ہو اس لیے گاڑی بار بار بند ہوتی ہے۔ اور ریدا کے ایگزام ختم ہو چکے تھے اور وہ اس وقت ارسم کے ساتھ ایک خالی پلاٹ میں گاڑی چلانا سیکھ رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، پاپا کو آٹومیٹک گاڑی لے کر دینی چاہیے تھی۔ وہ کلچ، بریک اور گیئر کے چکر میں الجھی ہوئی بیزاری سے ناک چڑھا کر بولی، اتنا آسان کام تو ہے ڈرائیونگ کرنا۔ ارسم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر گیئر کی پریکٹس کروانی شروع کی۔ یہ تیسرا گیئر نہیں لگتا مجھ سے۔ وہ تپ کر نیچے اتر آئی۔ تم ہر کام سیکھنے سے پہلے اتنا شور کیوں مچاتی ہو ریدا؟ میں چلا گیا تو کوئی بھی اتنی محنت سے نہیں سکھائے گا تمہیں۔ ارسم ٹشو سے چہرہ صاف کرتے ہوئے نرمی سے بولا، تم کہاں جاؤ گے؟ وہ بوکھلا سی گئی۔ ماما سوچ رہی مجھے میڈیکل کے لیے کنگ ایڈورڈ لاہور میں بھیجیں گی۔ ارسم نے اس کی سماعتوں میں ایک بم ہی تو پھوڑا تھا۔ ریدا کے حواس بالکل ہی ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ کئی لمحے تو بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی اور ایک دم ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی تمہیں سکھا کر جاؤں گا ڈرائیونگ، ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ ارسم غلط سمجھا تھا۔ میں اس لیے تھوڑا رو رہی ہوں۔ اس نے بازو کی پشت سے آنکھوں کو رگڑا۔ تو وہ حیران ہوا، تم یہاں اسلام آباد یا پنڈی سے بھی تو کر سکتے ہو میڈیکل۔ اس کی بات پر وہ ایک دم ہنس پڑا۔ مائی گاڈ، تم کتنی بے وقوف ہو ریدا، میں تو سمجھا۔ اس نے مسکرا کر بات ادھوری چھوڑی۔ تم ہمیشہ مجھے غلط سمجھتے ہو۔ اس کے غلط الزام پر وہ ہلکا سا گڑبڑایا۔ لیکن اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ سنبھل کر گویا ہوا۔ تمہیں معلوم ہے پورے پاکستان میں تمہارے علاوہ کوئی اور میرا دوست نہیں ہے۔ اس کا جتاتا ہوا انداز ارسم کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اس لیے تو کہتا ہوں کہ تم اپنی کلاس میں اچھی اچھی لڑکیوں سے فرینڈ شپ کر لو۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے مفت مشورہ دیا۔ لڑکیاں کبھی بھی اچھی دوست نہیں ہوتیں۔ اور ریدا کے اپنے نظریات تھے اور پاکستان میں لڑکوں سے دوستی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ارسم نے سنجیدگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے معلوم ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ تمہارا رزلٹ آ رہا ہے کل۔ ارسم کی اطلاع پر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ پھر ایف ایس سی میں ایڈمیشن لوگی نا؟ ارسم نے اسے چھیڑا۔ نفرت ہے مجھے میڈیکل سے۔ وہ چڑ کر بولی، ایسے نہیں کہتے، بلکہ اچھی بات ہے نا، تم بھی میرٹ بنا کر اسی کالج میں آ جانا جہاں میں تمہارا سینئر ہوں گا۔ ارسم کے مشورے پر وہ بے ساختہ خوش ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا سارا جوش جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔